پاکستان کا ایک نفسیت ہے، وہ خود مانگتا رہتا ہے جا کے دنیا وغیرہ سے، امریکہ سے، باقی جو سپر پاور سے. وہ اب ویسے ہی سوچتا ہے کہ بلوچ کا بھی وہی سوچ ہے کہ ان کو کچھ دیں گے تو خوش ہو جائیں گے. بلوچ کہتا ہے میرا شناخت مجھے چاہیے، آئیڈینٹی چاہیے، اور باقی سارے وسائل میرے اپنے سرزمین میں ہیں. بلوچ خود دینے کے پوزیشن میں، مانگنے اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں مانگنے کا. سعودی پیسہ ہے، پاکستانی جیسے بھکاری ملک ہے، اس کو جو پیسے دیتا ہے وہ اس کے ناشتا ہے. کبھی چین دے دیتا ہے، طوائفوں کی طرح ہم پیسے لے لیتے ہیں، جو پالیسی ہمیں کہتے ہیں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. امریکہ نے کہا 800 ملین روکو، فوج رک گئی. سعودی پیسہ ہے، پاکستانی جیسے بھکاری ملک ہے، اس کو جو پیسے دیتا ہے وہ اس کے ناشتا ہے. کبھی چین دے دیتا ہے، طوائفوں کی طرح ہم پیسے لے لیتے ہیں، جو پالیسی ہمیں کہتے ہیں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. امریکہ نے کہا 800 ملین روکو، فوج رک گئی. یہ کہنا کہ ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنی ہماری آزادی اور ہماری انڈیپینڈنس اور ساورنٹی پہ، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی یہ کیسا انڈیپینڈنٹ ملک ہے، یہ کیسا ساورن ملک ہے؟ امریکن ڈرونز آتے ہیں ہمارے فرنٹیئر کو، ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے ہمارے جو ولیجز ہیں ٹرائبل ایریا میں ان کو بمپ کرتے ہیں، وہاں پر بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، مرد، عورت، خواتین، بوڑھے، جوان. اس کے بعد اب کوئی بالکل نہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے. اب تو پروٹیسٹ کر نارمل فارمل پروٹیسٹ کرنا بھی اب نے چھوڑ دیا ہے. آپ اس ملک کو آپ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، آپ اس کو ساورن کہتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو کوائٹ فرینکلی جی، آج پاکستان نہ انڈیپینڈنٹ ہے، نہ پاکستان نہ ساورن ہے جی، نہ یہ ڈیموکریٹک ملک ہے جی، یہ امریکن کالونی بن گیا ہے جی. That's a very strong statement. میں کہتا ہوں آپ کو جی، میں آپ کو کہتا ہوں، ہندوستان میں امریکن جہاز آیا جی، انہوں نے ان کا ایئر سپیس وائلیٹ کیا. دی انڈین فورس دا پلین ٹو لینڈ جی. تمہارا کوئی حق نہیں ہے ہمارے ایئر سپیس کو وائلیٹ کرنے کا. 3 گھنٹے ان کو رکھا، ان کی گرلنگ کی. تم کیوں آئے ہو؟ تم نے کیوں وائلیٹ کیا ہے؟ کیا بات ہے جی؟ اسے کہتے ہیں ساورن انڈیپینڈنٹ ملک جی. آپ ڈرون آتے ہیں، آپ کے لوگ مارے جاتے ہیں، کوئی اف تک نہیں. Yeah, but forgive me, we've just talked about the economic crisis. You don't have the money to provide the new roads, the new clean water supplies, the new hospitals. You don't have the money. That's why we are going to the West, our friends in the West and other friends, that we need money. Well, the war we will carry on against terrorism, because war that we are fighting is war against our own people. See, this is precisely the point I was making. You don't have the money. You've just told me that at the moment you have $3 billion in pledges and you need $10 billion. At the same time, you've told me the only way to avoid a military confrontation in the tribal areas is to use massive public spending to improve the lives of the people. I said that we have got a three-pronged strategy which includes use of army plus socio-economic reforms in the area. We have not devoted anything towards that end. We would like to build roads, we would like to provide schools, we would try like to provide employment to the people there. But High Commissioner, the Treasury is empty right now. Well, for the time being it sounds like empty, but it's not that empty. This is going to be filled up soon. You're spending, what is it, roughly 5% of GDP on the military. The Americans give you vast amounts of extra money for the military. You're not going to cut back on military spending. I'm struggling to see how you're going to fund this carrot strategy to go with the stick. Well, that's how much money do you need? Well, we need about 10 billion. And how much have you actually got in real We pledges? already have about 3 billion. And we have been promised 1.4 billion we are getting from the World Bank. And our remittances, foreign remittances from the Pakistanis on board are increasing every day. As a matter of fact, in September, they went beyond $600 million, and they are rapidly increasing. But your reserves of foreign currency are dangerously low. We know that. We also know that you have unemployment rising, you have an inflation rate of 25%, you have economic misery on the horizon, and that is going to have real political ramifications. بات آئی کہ امریکہ کی جو ہم پیسے کا تعلق ہے، صرف مانیٹری ارینجمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہیں بھوکے ننگے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات، بڑی سخت بات ہے. ہم ہیں بھوکے ننگے. ٹھیک ہے، ہمارے میں کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے. ہم اپنے پاؤں پہ آج تک کھڑے نہیں ہو سکے. ہندوستان پہلے دن سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، مشکل فیصلے کیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. نہ لیں تو مت لیں پیسے. تو کسی نے یہاں چوں نہیں کی. سب نے کہا نہیں پیسے تو چاہیے، مگر اف بٹ یہ وہ یہی کیا نا. بات یہ ہے کہ پیسے کے بغیر آپ کے نہ جہاز اڑیں گے، نہ تیل آئے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
یہاں اگر ڈالر 85 روپے کا ہے، اگر امریکن ایڈ اور IMF ایڈ بند ہو جاتی ہے تو آپ کی معیشت 2% پہ جا رہی ہے، -2 پہ ہو جائے گی، آپ کی بھی نوکری گئی، میری بھی نوکری گئی، ہم یہاں گھاس کھائیں گے. ہم نے اتنی ڈیپینڈنسی کریٹ کی ہوئی ہے امریکن انسٹیٹیوشنز کے اوپر، اور ہماری فوج کی بھی اتنی ڈیپینڈنسی ہے آن امریکن ویپنز. آپ نے دیکھا وہ F-16 کے اوپر کتنا لڑائی جھگڑا ہوا تھا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ پورا 50-60 سال کا ایک سٹرکچر